सूरत निसा आयत नंबर 65। फला वरब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। बस नहीं, तेरे रब की कसम है वो मोमिन नहीं होंगे यहाँ तक कि तुझे इसमें फ़ैसला करने वाला मान लें जो उनके दरमियान झगड़ा पड़ जाए, फिर अपने दिलों में उससे कोई तंगी महसूस ना करें। जो तू फैसला करे और तस्लीम कर ले, पूरी तरह तस्लीम करना। पीछे भी हम पढ़ रहे थे कि मुनाफिकीन का एक बहुत बड़ा जुर्म यही था कि वो अल्लाह और उसके रसूल से अपने फैसले करवाने के लिए नहीं आते थे। इस आयत में भी अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात की कसम खा कर कहा है कि कोई आदमी उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक वो अपने तमाम कामों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फैसल नहीं मान लेता। यानी जब अल्लाह के नबी किसी काम का फैसला कर दे उसके मामले में, तो उसे चाहिए कि वो उस फैसले को कबूल कर ले। अगर वो उस फैसले को कबूल नहीं करता तो वो मुसलमान ही नहीं है। अगर नबी के फैसले को वो कबूल कर लेता है तो फिर तो वो मुसलमान है, नहीं करता तो फिर वो मुसलमान भी नहीं है। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फैसला करेंगे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही सिर्फ फैसला नहीं होगा बल्कि अल्लाह का भी फैसला होगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसला करने पर जो जहन में और दिल में ये बात और ये यकीन होना चाहिए कि हमारे हक में यही बात, यही मामला सबसे ज़्यादा बेहतर है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन तमाम बातों के हवाले से बताया कि ज़रूरी है इंसान के लिए कि उसका ज़ाहिर बातिन उसे तस्लीम करे और उसकी हकानियत के बारे में किसी गोशे में शक व शुबा बाकी ना रहे। अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर 3 किस्म की शर्तें बताई हैं कि मोमिन होने के लिए 3 किस्म की शर्तें होना ज़रूरी है। नंबर 1, पहली ये कि किसी भी झगड़े का फैसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और के पास ना ले जाया जाए। यानी पहली शर्त इंसान की क्या है कि जब भी आपको कोई फैसला करवाना है तो किसके पास लेकर जाना है? अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर जाना है। दूसरी ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले पर दिल में किसी किस्म की तंगी महसूस नहीं करनी। अब ये नहीं सोचना कि अल्लाह के नबी ने तो ये फैसला कर दिया, पता नहीं मेरे लिए ठीक है कि नहीं है, तंगी महसूस नहीं करनी। तीसरी ये कि साफ ऐलान करके इस फैसले को तस्लीम करते हुए उस पर अमल कर ले। यानी ऐलान कर दे कि जब अल्लाह के नबी ने फैसला कर दिया है तो हमने इसको मान लिया है और उस पर वो अमल भी कर ले। तो ये मोमिन होने के लिए उसके अंदर ये 3 बातों का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को नहीं मानते, मुनकरीन हदीस है, अब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को ही नहीं मान रहे। जब उनके सामने कोई हदीस लाई जाती है तो वो कहते हैं हम इस हदीस को नहीं मानते, तो दर हकीकत वो मोमिन कहलाने के हकदार भी नहीं हो सकते। सैयदना अब्दुल्ला बिन जुबैर बयान करते हैं कि एक अंसारी शख्स का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में मकामे हीरा की एक नाली के पानी के बारे में सैयदना जुबैर से झगड़ा हो गया, जिससे वो खजूर के दरख्तों को पानी देते थे। अंसारी ने कहा पानी को छोड़ दो, बहता रहने दो, रोको नहीं। जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनकार कर दिया। फिर दोनों ने मुकदमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुबैर से कहा, ए जुबैर तुम अपनी खेती को पानी दे दिया करो, फिर पानी अपने पड़ोसी की तरफ बहा दिया करो। ये सुनकर वो अंसारी नाराज हो गया और कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ये फैसला इसलिए फरमाया है कि जुबैर आपके फुफीजात भाई हैं। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया और आपने फरमाया, जुबैर अपनी खेती को पानी दो, उसके बाद पानी को रोक लो। पहले क्या फैसला किया था कि अपनी खेती को पानी देने के बाद पानी को बहा दो कि तुम्हारा पड़ोसी भी उससे फायदा उठा ले। लेकिन अब क्या बात कर रहे हैं, जब बात उन्होंने की कि आपके फुफीजात हैं इसलिए आपने ऐसा फैसला किया है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला चेंज कर दिया। फैसला चेंज करते हुए क्या कहा कि ए जुबैर अब तुम अपने खेती को पानी देने के बाद पानी को रोक लो, यहाँ तक कि पानी मंडेरों तक आ जाए, फिर अपने पड़ोसी के लिए पानी छोड़ना। इस तरह अंसारी के नबी को नाराज करने के बाद आपने इस हुक्म के मुताबिक सैयदना जुबैर को हुक्म दे दिया था कि वो अपना हक पूरा वसूल कर ले।
حالانکہ اس سے پہلے جو صورت بیان کی تھی اس میں دونوں کے لیے سہولت تھی۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر یہ کہا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، کسی مومن کو جائز نہیں ہے کہ جب اللہ کے نبی فیصلہ کر دے تو اس فیصلے کو نہ مانے۔ تو اس موقع پر زبیر کہتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ جب انصاری نے اللہ کے نبی کے فیصلے کو قبول نہیں کیا تھا۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، اگر ہم واقعی ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو وہ ایسا نہ کرتے مگر اس میں سے تھوڑے لوگ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اگر وہ واقعی اس پر عمل کرتے جو انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے بہتر اور زیادہ ثابت قدم رہنے والا ہوتا۔ اس آیت میں بھی منافقین کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ ان میں اخلاص اور ترک نفاق کی ترغیب انہیں دی جا رہی ہے۔ انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کی بات کو مانتے ہوئے، اللہ کا حکم مانتے ہوئے جان و مال کی پرواہ نہ کرتے۔ یعنی جب اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے اپنے گھروں سے نکلو تو انہیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ نہ اپنی جان کو قیمتی سمجھنا چاہیے تھا، نہ ہی اپنے مال کو قیمتی سمجھنا چاہیے تھا، بلکہ کیا کرنا چاہیے تھا؟ اللہ کے حکم کو ماننا چاہیے تھا۔ مگر یہ ایسے ہیں کہ اگر ان کو اللہ تعالیٰ اپنی جانیں ہلاک کر ڈالنے یا اپنے گھر چھوڑ جانے کا حکم دے دے تو یہ حکم بجا نہیں لاتے۔ یعنی اگر آج کے دور میں کوئی ہمیں کہہ دے کہ اپنا گھر بھی چھوڑ دو، اپنے مال کو بھی ختم کر دو اللہ کے حکم سے، اللہ تمہیں یہ حکم دے رہا ہے، تو کون ایسا کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا چاہیے انہیں یہ کہ یہ اللہ کے حکم کو مان لیں۔ اللہ کے حکم کو ماننا ان کے لیے زیادہ بہتر ہے اپنے گھر سے، اپنے مال سے۔ اور جبکہ آج دنیا کی نظر میں اللہ کے حکم سے زیادہ کیا بہتر لگ رہا ہوتا ہے؟ اپنا گھر، اپنا مال زیادہ بہتر لگ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ جو حکم ہم نے انہیں دیا ہے یہ نہایت آسانی سے اور خیر خواہی سے اس نصیحت کو مان لیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ اب اللہ نے ہمیں جو بھی حکم دیا ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے، اگرچہ ہم اس بہتر بات کو مان نہیں رہے۔ اللہ نے ایک عورت کو کہا ہے کہ ایک عورت ہے تو گھر سے باہر نکلے گی تو کس انداز میں نکلے گی، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے خاندان میں ایسا حکم نہیں ہے، ہم پردہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کا حکم ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے بنسبت خاندان کی بات کے۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے کہ منافق کی عادت ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی بات کو پورا نہیں کرتا بلکہ اپنے نفس کو دیکھتا ہے، اپنے مال کو دیکھتا ہے، اپنی جان کو دیکھتا ہے۔ حالانکہ اس کے نزدیک تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک مومن کے نزدیک اللہ کا حکم زیادہ بہتر ہے اپنے نفس سے، اپنے مال سے، اپنی جان سے۔ تو اس آیت میں ہمیں اس بات کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ اپنے آپ سے بہتر اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس وقت ہم یقیناً انہیں اپنے پاس سے بڑا اجر دیں گے۔ کب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ جب اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہا ہے جب تم میرے حکم کو مان لو گے، اپنی خواہش کو ترک کر دو گے تو پھر اللہ تمہیں بہت بڑا اجر عظیم بھی عطا کر دے گا۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور یقیناً ہم انہیں سیدھے راستے پر چلاتے۔ کب؟ جب انسان اللہ کی بات کو مانے گا تو اللہ اسے سیدھے راستے کی طرف لے کر جائے گا۔ کون سا سیدھا راستہ؟ جو جنت کی طرف جاتا ہے۔ اس کے ساتھ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر یہ منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تو ہم انہیں بھی جنت جیسی نعمتیں عطا کر دیتے۔ تو پتہ چلا کہ جنت کس کو نہیں ملے گی؟ جنت کی نعمتیں کس کو نہیں ملیں گی؟ جو اللہ کی بات کو نہیں مانتا۔ منافق بھی کون ہے؟ جو اللہ کی بات کو نہیں مانتا، اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو ترجیح دیتا ہے، تو وہ منافق ہے جو اللہ کی بات سے زیادہ اپنے نفس کی بات کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین میں سے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور یہ ان کے لیے بہت ہی اچھے ساتھی ہیں۔ یعنی ایک انسان کا شمار کن لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے؟ منافقوں کے ساتھ نہیں۔ کن کے ساتھ؟
من النبیین نبیوں کے ساتھ، والصدیقین سچوں کے ساتھ، والشہداء اور شہداء کے ساتھ، والصالحین اور نیکوکار لوگوں کے ساتھ۔ اگر ہمارا شمار ان لوگوں کے ساتھ ہوا تو وحسن اولئک رفیقا، تو یہ ہمارے اچھے دوست ہوں گے۔ اگر ہمارا ان کے ساتھ تعلق اچھا نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارا اگلا جو مرحلہ ہے، ہمارے جو ساتھی ہوں گے وہ ہمارے لیے اچھے ثابت نہیں ہوں گے۔ اس کے بارے میں سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنا، جب بھی کوئی نبی بیمار ہوتا تو اسے دنیا اور آخرت میں سے ایک کا انتخاب کرنے کا اختیار دے دیا جاتا تھا، کہ اگر نبی چاہتا ہے کہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے تو اسے دنیا میں ابھی زندگی عطا کر دی جائے گی، اگر وہ آخرت کو ترجیح دیتا ہے تو پھر اس کی زندگی جو اس کی لکھی ہوئی ہے وہ مکمل کر کے اس کو اللہ اپنے پاس بلا لے گا۔ یعنی ہر نبی کے پاس اختیار ہوتا تھا کہ وہ اگر ابھی جینا چاہتا ہے تو جیے، یعنی اللہ اس کو دیتا تھا۔ لیکن کہتے ہیں کہ چنانچہ مرض الموت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت انتہائی ناساز تھی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پڑھتے ہوئے سنا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ یعنی میں نے جب نبی کو یہ پڑھتے ہوئے سنا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار دیا گیا تھا کہ دنیا چاہتے ہیں تو دنیا میں رہنا لے لیں، آخرت کا ارادہ رکھتے ہیں تو آخرت مل جائے گی۔ تو اللہ کے نبی کی زبان سے یہ جو الفاظ تھے تو اس سے مقصد کیا تھا کہ میں آخرت میں نبیوں کے ساتھ، صدیقین، صالحہ اور شہداء کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں۔ یعنی انہوں نے انتخاب کیا کیا؟ آخرت کا انتخاب کر لیا۔ تو اگرچہ یہ آیت ہم بھی یاد کر رہے ہیں زبانی، اس آیت کو ہم چلتے پھرتے پڑھتے رہیں تو دنیا میں بھی انشاءاللہ العزیز ہمارے ساتھی یہی لوگ ہوں گے، محشر کے میدان میں بھی یہی ساتھی ہوں گے، اور انشاءاللہ جنت میں بھی ہمارے ساتھی یہی ہوں گے۔ کیا ہم میں سے کوئی چاہتا نہیں ہے کہ ہمارا بھی شمار نبیوں کے ساتھ ہو، ہم بھی نبی کے ساتھ ہی بن جائیں، یا شہداء کے ساتھی بن جائیں، یا صالحین کے ساتھی بن جائیں؟ اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے، ربیعہ بن کعب سلمی کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات بسر کیا کرتا تھا اور آپ کے لیے وضو اور دیگر ضروریات کا اہتمام، وضو کا پانی اور دیگر ضروریات کا اہتمام کیا کرتا تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میری درخواست یہی ہے کہ مجھے جنت میں بھی آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ یعنی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ مانگو تو میں کیا مانگتا ہوں؟ دنیا نہیں مانگی، دنیا کا مال و دولت نہیں مانگا، کیا مانگا؟ کہ جنت میں بھی آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں، آپ کی رفاقت نصیب ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کوئی اور سوال؟ میں نے عرض کی کہ دوبارہ بھی یہی التماس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر کثرت سجود کے ساتھ اپنے معاملے میں میری مدد کرو۔ یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ جنت میں تمہیں میرا ساتھ نصیب ہو تو پھر کثرت سجود کے ساتھ تم میرا ساتھ دو۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں اگر ہم اکٹھے رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ایک تو دعا کرنی ہوگی، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور دوسرا کیا کرنا ہوگا؟ کثرت سجود کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہوگی کہ اللہ ہمارا انہی لوگوں کے ساتھ جنت میں انہی کی رفاقت ہمیں نصیب فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا بہترین اسلوب بھی یہی ہے کہ صرف محبت زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ محبت تبھی نظر آئے گی جب اطاعت بھی ہوگی۔ اگر اطاعت نہیں ہے تو محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اطاعت اور محبت دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ سالن ہے، روٹی نہیں تو کیا کھانا کھایا جا سکتا ہے؟ روٹی ہے تو سالن نہیں، کھانا نہیں کھایا جا سکتا۔ دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں اور اطاعت میں زیرو ہے تو کبھی بھی اس کی بات پوری نہیں ہوگی، کبھی بھی اس کی پیاس نہیں مٹے گی۔ تو حقیقت میں کیا چیز ضروری ہے؟ اطاعت بھی ضروری ہے اور محبت بھی ضروری ہے کہ ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے تو ہم اس کی اطاعت کریں، اور اطاعت کرنے کے ساتھ ساتھ
جو نبی نے بات کی ہے اس کو اپنی زندگی کے اوپر عمل میں لیا ہے۔ جس میں اطاعت نہ ہو وہ خالی محبت کہتا رہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ اسے نبی سے محبت نہیں ہے۔ اگر کسی کو اپنے استاد سے محبت ہے تو وہ اس کو اچھا بن کے دکھائے گا کہ نہیں دکھائے گا، اس کی بات مانے گا، اس کو فالو کرے گا، اس کو کسی قسم کی کوئی شکایت کا موقع نہیں دے گا۔ تو اگر ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے تو ہم بھی اپنے نبی کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ حوض کوثر پہ کھڑے ہوں، پانی پلانے کی باری آئے، اللہ کے نبی ہمیں پہچان لے کہ یہ میرے امتی ہیں، اور حضرت جبرائیل کہے دور کر دے ہمیں۔ اللہ کے نبی کہے کہ یہ میرے امتی ہیں، ان کو پانی پلانے دو۔ اللہ کے نبی کو کیا جواب دیں گے حضرت جبرائیل؟ تمہارے بعد انہوں نے تمہارے دین پر عمل ہی نہیں کیا تھا، تو یہ تمہارے امتی کیسے ہو گئے؟ آج انہیں حوض کوثر کا پانی نہیں پلایا جا سکتا۔ تو محبت میں اطاعت بھی ضروری ہے، جو نبی نے بات کی ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح سیدنا انس فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ابو بکر عمر سے بھی محبت ہے، لہٰذا مجھے امید ہے کہ ان کے ساتھ محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی انہی کے ساتھ اٹھائے گا، وہ کہ میں ان جیسا عمل نہیں کرتا۔ یعنی ابو بکر نے جو عمل کیا وہ کوئی اور کر سکا ہے، یہاں تک کہ ابو بکر کا ایک عمل جو تھا، حضرت عمر کیا کہا کرتے تھے، اللہ کے نبی کے پیارے صحابی ابو بکر صدیق، آپ مجھے اس رات کی نیکیاں دے دیں، بدلے میں مجھ سے ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں۔ لیکن ان کے مقام تک وہ نہیں پہنچ سکے تھے، اور جب خلیفہ بنے تھے عمر فاروق تو کہا ہے ابو بکر تم نے خلافت میں اس قدر ذمہ داریاں ادا کی ہیں کہ تمہارے آنے والے جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں وہ بڑے پریشان ہیں کہ کیسے خلافت کی ذمہ داری کو ادا کر سکیں گے، یعنی اتنا عوام کا خیال رکھا تھا۔ تو آج ہم حضرت ابوبکر صدیق جیسا عمل نہیں کر سکتے، عمر فاروق جیسا عمل نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہم دعا کرتے ہیں کہ مجھے نبی سے محبت ہے، ابو بکر سے محبت ہے، عمر سے محبت ہے، اور جیسے انہوں نے عمل کیے ویسے میں بھی عمل کرنے کے لیے کوشش کرتی ہوں، تو انشاءاللہ العزیز پھر میرا شمار کہاں ہوگا؟ انشاءاللہ العزیز پھر اللہ تعالیٰ مجھے بھی انہی لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا اور انہی کے ساتھ رفاقت نصیب ہو جائے گی۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے، وکفی باللہ علیما، اور اللہ کافی ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ کون سا فضل ہے اللہ کی طرف سے؟ جو ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ اگر اللہ کے نبی کی رفاقت مل جاتی ہے، نبیوں کی رفاقت مل جاتی ہے، صدیقین کی رفاقت مل جاتی ہے، شہداء اور صالحین، یعنی یہ چار لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نیکوکاروں لوگوں میں کیا ہے، اگر ان کی رفاقت نصیب ہو جاتی ہے تو یہ میرا کوئی عمل نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ سے ہم کیا مانگیں گے؟ اللہ تو ہم پر اپنا فضل کر اور ہمیں انہی لوگوں میں شمار کر دے۔ عبادت کی وجہ سے ان میں شمار نہیں ہوں گے، بلکہ خلوص نیت کے ساتھ ہمارے دل میں جذبہ ہے، محبت ہے، اور اللہ کے نبی کی اطاعت کرتے ہوئے یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ ملا دے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ انسان کی گمان کے ساتھ ہے۔ انسان جب اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہے تو اللہ اسے اسی کے مطابق عطا کر دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ جب ہمارا ایمان یہ ہوگا، ہمارا گمان بھی یہی ہوگا کہ ہمیں بھی نبیوں کی رفاقت مل جائے، صدیقین کی رفاقت مل جائے، شہداء کی رفاقت مل جائے، تو انشاءاللہ ضرور ہمیں بھی نصیب ہو جائے گی۔ اور یہ یاد رکھے کسی کے عمل سے نہیں ہوگی بلکہ اللہ کے فضل سے یہ سب کچھ ملے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اے ایمان والو اپنے بچاؤ کا سامان پکڑو، پھر دستوں کی صورت میں نکلو یا اکٹھے ہو کر نکلو۔ اللہ نے اس آیت میں جہاد کا حکم دے دیا، جو کہ سب سے مشکل اطاعت ہے۔ نماز پڑھنا آسان ہے، روزہ رکھنا آسان ہے، صدقہ کرنا بھی آسان ہے، لیکن جہاد کرنا لوگوں کے لیے مشکل تھا۔ اللہ نے یہ ایک اطاعت، پیچھے ساری باتیں ہو رہی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، اب اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میں جہاد کا حکم دے کر دیکھتا ہوں کہ اطاعت کرتا کون ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ نے کہا اے ایمان والو تم اپنا جہاد میں جانے کے لیے ساز و سامان تیار رکھو۔ کیا ہمارے گھروں کے اندر جہاد میں جانے والی چیزیں موجود ہیں؟ پسٹل ہے، تلوار ہے، گن ہے، تیر ہے، کچھ ہے؟ نہیں ہے، جبکہ یہ ایمان والوں کو حکم ہے کہ اپنے گھروں میں ان چیزوں کو موجود رکھیں۔ اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو، اللہ نے کیا کہا کہ اپنے گھروں کے اندر موجود رکھو۔ کیسے موجود رکھنی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو اللہ کے نبی کے گھر میں 9 تلواریں لٹک رہی تھی، تو
ہمیں ہی اپنے گھروں میں یہ ساز و سامان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم تھا اور ایمان والوں کو بھی حکم ہے کہ جہاد کے لیے اپنے گھر کے اندر ساز و سامان تیار رکھو، اور جب بھی تمہیں کبھی نکلنا پڑے اکٹھے کی صورت میں یا دستوں کی صورت میں یا اکیلے کی صورت میں دشمن سے مقابلہ کرنا پڑ جائے تو تمہارے پاس اسلحہ موجود ہو۔ اب آپ دیکھ لیں کشمیر کے اندر جب ہمارے جیسے لوگ بے پرواہ سے رہتے ہیں، گھروں میں اسلحے کا سامان نہیں ہے، لڑائی کا سامان نہیں ہے، جب کشمیر کے اوپر مظالم آئے دن ہوتے ہیں اور وہ آ کر ہمیں پستول گنے اور تلواروں سے مارتے ہیں تو کشمیریوں کے پاس مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پھر اچانک آپ دیکھیں فلسطین کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا، اب فلسطین کے گھروں میں یہ چیزیں موجود نہیں تھی، اللہ نہ کرے کبھی ہمارے گھروں کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا تو ہمارے پاس دفاع کے لیے یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو ہمارے پاس یہ چیزیں نہ صرف موجود ہوں بلکہ ان کو سیکھنا چاہیے، ان کی ٹریننگ لینی چاہیے کہ یہ چلتے کیسے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کل کو کوئی کفار میرے اوپر گن تان کے کھڑا ہو جائے اور مجھے برہنہ ہونے کے لیے کہہ دے تو میں اپنا مقابلہ تو کر سکوں، میرے پاس ساز و سامان ہو نا۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے پاس ساز و سامان رکھو، تمہارے پاس تیاری ہونی چاہیے، جب بھی کبھی دشمن سے مقابلہ ہو گیا ہمیں نہیں کہا جا رہا کہ تم نے کرنا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ جب کبھی دشمن تم پر چڑھ آئے، تم پر مقابلہ کرنے کے لیے آ جائے تو تمہیں بھی تو طریقہ آنا چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں اس نے تھپڑ مارا تھا، تمہارا ہاتھ نہیں تھا تم بھی مار دیتے، تو وہ تھپڑ مارنے کے لیے نہیں آتا کافر تو گن لے کر آتا ہے، کافر تو بڑے بڑے اسلحے لے کر آتا ہے اور وہ مارتا ہے، گھروں کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو کیا ہمارے پاس وہ سارا ساز و سامان موجود ہے کہ اگر وہ آتا ہے تو ہمارے پاس بھی دفاع کے لیے کوئی نہ کوئی چیز موجود ہونی چاہیے؟ جب ہم ایک مسلمان کو تھپڑ کے اوپر تھپڑ مار سکتے ہیں تو ایک کافر کو تو ڈبل مارنے کا حکم ہے نا۔ اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس وہ سارا ساز و سامان موجود ہونا چاہیے کہ جب بھی وہ تم پر حملہ کرے تو تمہارے پاس مقابلے کے لیے یہ چیزیں موجود ہونی چاہیے۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبْطِئَنَّ، اور بے شک تم میں سے یقیناً کوئی ایسا بھی ہے فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، جو ہر صورت دیر لگا دے گا، قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت آ پہنچی، قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا، تو کہے گا بے شک اللہ نے مجھ پر انعام فرمایا۔ یعنی یہ خطاب منافقوں سے ہے کہ جنگ کے دوران میں ان کے کردار کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلے تو وہ جنگ میں جاتے ہی نہیں ہیں، سستی کرتے ہیں کہ ہم نے نہیں جانا، ہمیں گھر میں چھوڑ دو، ہمارے گھر کھلے آئے، طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں۔ اور اگر وہ جنگ کے لیے چلے بھی جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے کردار کا ذکر کر رہا ہے کہ کیا کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو دیدہ دنستہ اور ہیلے بہانوں سے جہاد پر نکلتے ہی نہیں، یعنی بہانے بناتے ہیں، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس ایسا نہیں ہے، ہم لڑ نہیں سکتے، ہم تو بڑے کمزور ہیں، طرح طرح کے ہیلے بہانے بنا کر منافق لڑنے کے لیے نکلتا ہی نہیں ہے اور پیچھے رہ جانے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر اگر اس سفر جہاد میں مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بڑا خوش ہو کے کہتا ہے شکر ہے کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے اکثر، جب کوئی جاتا ہے کہیں تو پھر اگر پتہ چلتا ہے وہاں انہیں مصیبت آ گئی، شکر ہے میں ان کے ساتھ نہیں گیا، میں تو بچ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ منافقوں کی ایک صورت ہے کہ جہاد کے میدانوں میں اگر مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں شکر ہے کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا۔ اور اس کے مقابلے میں دوسری کیفیت کیا ہے ان کی؟ یہ ایک کیفیت ہے منافق کی، جب مصیبت پڑتی ہے تو کہتا ہے خوش ہو کے کہ میں نہیں تھا، اور جب دوسری کیفیت کیا ہے وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر بے شک تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فضل حاصل ہو جائے، یعنی جنگ میں فتح پا لی، مال غنیمت مل گیا، کافر مال غنیمت چھوڑ گئے، ڈھیر لگے ہوئے ہیں سونے چاندی ہیرے جواہرات کے یا دوسری چیزیں بھی موجود ہیں، جب یہ فضل مل جاتا ہے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ پھر ان کی کیفیت دیکھیں، پھر کیا کہتے ہیں لا يقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، تو یقیناً وہ ضرور کہے گا جیسے تمہارے درمیان اس کے درمیان کوئی دوستی نہ تھی، اے کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو آج کامیابی مجھے بھی حاصل ہو جاتی۔ یعنی جب مال غنیمت مل رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا۔ جب تکلیف پہنچ رہی ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ خوش ہو کے کہہ رہا ہے شکر ہے میں ان کے ساتھ نہیں تھا۔ دونوں صورتوں میں وہ کیا مانگ رہا ہے؟ دنیا۔ دونوں صورتوں میں وہ دنیا چاہ رہا ہے۔ پہلی صورت میں تکلیف پہنچنے پر شہداء بھی بن جاتے ہیں، ماتیں بھی ہو جاتی ہیں، تو وہ تو یہ خوش ہوتا ہے کہ شکر ہے میں ان کے ساتھ نہیں تھا، تو آج میں اپنے گھر میں سکون سے تو ہوں، دنیا میں رہ رہا ہوں۔
دوسری صورت میں بھی مال و دولت کو دیکھ کے کہہ رہا ہے، دنیا کو دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا. یعنی منافق کی ہر معنی میں، ہر معاملے میں ترجیح کیا ہے؟ دنیا، دنیا، صرف دنیا. اس کی کبھی بھی نظر آخرت پر نہیں رہی. حالانکہ اگر میدان قتال میں شہید ہو جائیں تو کتنا بڑا اجر ہے. اللہ نے ان کو اتنا بڑا اجر دیا کہ انہیں مردہ بھی نہ کہو، وہ تو زندہ ہے، اللہ کے پاس رزق دیے جا رہے ہیں. تو اب آپ اندازہ کریں کہ اس چیز کی طرف ان کی نظر ہی نہیں جا رہی. کس چیز کی طرف نظر ہے؟ صرف دنیا کی طرف. تو یہ کس کی کیفیت ہے؟ منافق کی کیفیت ہے. جب بھی اس کا یہ معاملہ ہوتا ہے تو دنیا کی طرف ہی سوچتا ہے. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ. بس لازم ہے کہ اللہ کے راستے میں وہ لوگ لڑیں جو دنیا کی زندگی کی دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے بیچتے ہیں. یعنی انہیں دنیا کی زندگی نہیں چاہیے، انہیں کون سی زندگی چاہیے؟ آخرت چاہیے. انہیں پتا ہے کہ یہ تو دنیا میں ایک نہ ایک دن کیا ہونا ہے؟ مرنا ہی ہے. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں مر ہی جانا ہے. اگر شہادت کے میدان میں شہادت کا رتبہ مل جاتا ہے تو انہیں پتا ہے کہ آخرت کی زندگی کتنی بہترین زندگی ہوگی. تو وہ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں اس نیت کے ساتھ لڑتے ہیں کہ ہمیں دنیا نہیں چاہیے، دنیا کی زندگی نہیں چاہیے، بلکہ کیا چاہیے؟ آخرت چاہیے. وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. اور جو شخص اللہ کے راستے میں لڑے پھر قتل کر دیا جائے یا غالب آ جائے تو ہم دونوں صورتوں میں انہیں اجر سے نوازتے ہیں. قتل کر دیا گیا تو پھر کیا ہوا؟ شہید ہو گیا، اجر جنت کی صورت میں مل گیا. اگر غالب آ جاتے ہیں، فتح پا کر گھر آ جاتے ہیں تو پھر مال غنیمت کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضامندی بھی مل جاتی ہے. دونوں صورتوں میں مومن کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہی خوشخبری ہے. اس کے حوالے سے 2-3 حدیثیں ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں. سیدنا موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کوئی آدمی مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے، کوئی شہرت اور ناموری کے لیے لڑتا ہے، کوئی اپنی بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے. یعنی ہر ایک کی نیت اپنی اپنی ہوتی ہے. کتنی نیتیں ہیں؟ ایک کی نیت ہے مال غنیمت مل جائے، دوسری کی نیت کیا ہے کہ مجھے کیا مل جائے؟ شہرت اور ناموری مل جائے. تیسری کی نیت کیا ہے؟ بہادری، کہ لوگ کہیں بڑا بہادر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ان میں سے کون ہے جو اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا یعنی لڑنے والا منظور ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کی بات بلند ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، بس وہی اللہ کے راستے کے لیے لڑتا ہے. اب یہ تینوں کیا ہیں؟ اللہ کے لیے نہیں لڑ رہے، تینوں اپنے اپنے مطلب کے لیے لڑ رہے ہیں نا. ایک مال غنیمت کے لیے، دوسرا ناموری کے لیے، اور تیسرا بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے. لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کے راستے میں کون لڑ رہا ہے؟ صرف وہ جو اللہ کے کلمے کو، اللہ کی بات کو، اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے نکلتا ہے تو وہی اللہ کے راستے میں لڑ رہا ہے. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں صحابہ میں سے ایک شخص کا گزر ایک گھاٹی سے ہوا جہاں ٹھنڈے پانی کا ایک چشمہ تھا. اس نے سوچا کیوں نہ میں لوگوں سے الگ تھلگ یہاں ٹھہر جاؤں اور اللہ کی عبادت کروں. پھر سوچا لیکن یہ میں کام اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لے لوں. سو اس نے یہ ساری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرنا، بے شک تم میں سے کسی کا جہاد فی سبیل اللہ میں کھڑے ہونا گھر کی 70 سال کی نمازوں سے بہتر ہے. اب آپ دیکھ لیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، ایک انسان گھر میں 70 سال تک لگاتار نماز پڑھ رہا ہے اور ایک انسان نے ابھی اسلام کو قبول کیا، کوئی نماز نہیں پڑھی لیکن وہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکل کھڑا ہوا ہے. تو وہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا اس انسان سے بہتر ہے جس نے 70 سال تک اپنے گھر میں نماز پڑھی ہے. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے راستے میں نکلنا کتنا افضل ہے اور کتنا بہتر ہے. کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے اور جنت میں داخل کر دے؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرو. جو آدمی اونٹنی کے دودھ دوہنے کے درمیانی وقفے جتنا بھی اللہ کے راستے میں لڑا اللہ اس پر جنت کو واجب کر دے گا. ایک اونٹنی کا دودھ کتنی دیر میں دوہیا جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ 5 سے 10 منٹ لگ جائیں گے، 5 منٹ لگ جائیں گے. اس کا درمیانی وقفہ کہا جا رہا ہے، یعنی 2 سے 2.5 منٹ کے لیے بھی کوئی اللہ کے راستے میں لڑ پڑے گا اس کے لیے کیا ہے؟ جنت واجب ہو گئی. اللہ کو اپنے راستے میں لڑنا
اور وہ بھی کس لیے؟ اعلان کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے. تو اس صورت میں جنت واجب ہوگی، دوسری صورت میں جنت واجب نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں. یہ پہلے بھی ہم نے حدیث پڑھی ہوئی ہے کہ جنت میں 100 درجے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کر رکھا ہے. یہ ساری جنتیں کن کے لیے ہیں؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے. اور ہر جنت میں 2 درجوں میں، یعنی ہر درجے میں ایک درجہ دوسرے درجے میں کتنا فاصلہ ہے؟ جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ ہے. اتنی بڑی جنت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے کن کے لیے؟ مجاہدین کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو جائیں تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسے آگ چھوئے. اگر آپ کے پاؤں اللہ کے راستے میں نکل آئے ہیں، دین کو سننے کے لیے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے، یا جہاد کی طرف جانے والے راستے پر چلنے کے لیے، اس میں آپ کے پاؤں پر مٹی لگ گئی ہے، غبار لگ گیا ہے، تو انشاءاللہ العزیز اسے کبھی بھی آگ نہیں چھوئے گی. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.